बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़्ना इज़ा शिअता सहलन। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन। आमीन या रब्बल आलमीन। देखते हैं आयत नंबर 186 से। व इज़ा सआलका, और जब आपसे सवाल करें, इबादी मेरे बंदे, अन्नी मेरे बारे में, फ़इन्नी क़रीब तो बेशक मैं करीब हूँ, उजीबु दावत दाई मैं कबूल करता हूँ पुकारने वाले की, यानी कि दुआ। इज़ा दआनी जब वो मुझे पुकारे या जब वो मुझसे मांगे, फल यस्तजीबू तो चाहिए कि वो माने, ली मेरा हुक्म मेरा कहना, वल युमिनु और चाहिए कि वो ईमान लाएं, बी मुझ पर, लअल्लहुम यरशुदून ताकि वो हिदायत पाएं। अब ये देखिए कि जब अब मेरे बंदे मुझसे सवाल करें, यानी कि आप यहाँ पर किससे है, सआला का, काफ जबर का को आप सर्कल करके लिखिए कि किससे पूछा जा रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मेरे मेरे बारे में, यानी कि अल्लाह ताला के बारे में सवाल हो रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाज लोगों ने पूछा, हमारा परवरदिगार तो इतनी दूर है, हम इसे बुलंद आवाज से पुकारा करें और अगर करीब है तो आहिस्ता आवाज से पुकारा करें। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने इन लोगों को बता दिया कि मैं तुम्हारे बिल्कुल करीब हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारी जो रगे जान जो है उससे भी, मैं शेरक जो है उससे भी करीब हूँ। फिर अल्लाह ताला ने सिर्फ इनके सवाल के जवाब पर ही काफी नहीं हुआ, और भी क्या क्या बातें फरमाई कि जो इंसानी हिदायत के लिए जरूरी हैं। तो वो ये कि जब कोई शख्स मुझे पुकारता है तो मैं इसकी पुकार या दुआ को सिर्फ सुनता ही नहीं हूँ, बल्कि कबूलियत भी बख्शता हूँ। और इन लोगों के बातिल ख्याल का भी रद्द हो गया जो कहते हैं कि अल्लाह हम गुनाहगारों की दुआ कब सुनता है और कब कबूल करता है। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, नेक लोगों को क्या कहते हैं बहुत सारे लोग, आप हमारे लिए दुआ करें, हम तो बहुत गुनाहगार हैं, अल्लाह ताला हमारी दुआ कहाँ सुनेगा। इस तरीके से लोगों का ख्याल होता है ना। अब जो कभी नमाज ही नहीं पढ़ते, जो कभी कुरान ही नहीं पढ़ते, जो कभी रोजे नहीं रखते, अब उन लोगों का ये ख्याल होता है कि अल्लाह हमारी क्या ही सुनेगा। तो इसलिए क्या है, हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोग अपने बुजुर्गों से, अपने बड़ों से या नेक लोगों से जाकर तो उनसे कहते हैं कि आप हमारे लिए दुआ करें, आप हमारे लिए दुआ करें। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहा है, जैसे अल्लाह अपने प्यारों की सुनता है वैसे ही गुनाहगारों की भी सुनता है। इससे इसका एक और सबूत क्या मिलता है हमें, कि देखिए ना कि शैतान ने अल्लाह ताला से मोहल्लत मांगी और कहा कि अल्लाह तू मुझे क़यामत तक मोहल्लत दे कि मैं तेरे बंदों को बहकाऊं। तो अल्लाह ताला ने उसको मोहल्लत दे दी, हालांकि वो तो शैतान था। अल्लाह ताला चाहे तो उसकी बात नहीं सुन सकते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी बात सुन ली और उसको क्या कहा कि जा मैंने तुझे मोहल्लत दे दी। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब भी मेरे बंदे, अब यहाँ पर इबादी, इस पर भी आप थोड़ा ऑब्जर्व करें कि सबसे पहले अपने आप को अल्लाह का बंदा बनाएं, हम अल्लाह के बंदे बने। जब हम अल्लाह ताला को पुकारेंगे तो जाहिर है अल्लाह ताला हमारी बात सुनेगा। और हम जब भी हम पुकारते हैं, आप देखें कि कई लोग ऐसे होते हैं कि अब अपने रिश्तेदार देख लीजिए या फिर अपने फ्रेंड्स देख लीजिए, आप एक बार उनके सामने अपना रोएं, दो बार रोएं, तीन बार रोएं, चौथी बार वो आपसे परेशान हो जाएंगे। आपको आपसे क्या करेंगे वो, थोड़ा सा एराज करना शुरू कर देंगे, आपको थोड़ा नजरअंदाज करना शुरू कर देंगे, आपका फोन नहीं उठाएंगे। वो कहेंगे कि यार ये तो सदा रोती रहती है, इसकी तो बातें हमेशा खत्म ही नहीं होती, इसके शिकवे शिकायत ही जिंदगी में से खत्म नहीं होते। इस तरीके से वो बातें करते हैं पीछे से। लेकिन देखिए ना कि अल्लाह ताला कितना मेहरबान है, कितना शफीक है कि आप रोज रोएं उसके सामने, रोज उसके सामने अपनी परेशानियां बोले, अल्लाह ताला खुश होता है। अल्लाह ताला तो चाहता है, अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम मुझसे मांगो, तुम मुझसे कहो। एक छोटी सी चीज भी है, यहाँ तक कि जूते का अगर तस्मा भी टूट जाए, यानी कि लेस अगर टूट जाए, तो भी वो अल्लाह ताला को हमें बोलना चाहिए। और हमारा क्या तरीक़ेकार है? हम साइकियाट्रिस्ट ढूँढते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंग्ज़ायटी हो जाता है हमें, किसी ने परेशान कर दिया, किसी वजह से हम परेशान हो गए, तो ये सारी चीज़ें आजकल हमारे पास कॉमन हो गई। आजकल बड़े लोगों की बीमारियाँ, ये कॉमन बीमारियाँ हैं, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, शुगर, किस वजह से? टेंशन से। इनके टेंशन, घर वालों के टेंशन, ब बाहर वालों के टेंशन, रिश्तेदारों के टेंशन,
इनके टेंशन, सारों के टेंशन ले के तो हमने खुद ही अपनी बीमारियों को दावत दी है। तो हम इसके बजाय, हम लोगों के टेंशन लेने के बजाय, हम अल्लाह ताला के सामने जब आप देखेंगे कि जब आपको कोई टेंशन आती है और आप तहज्जुद की नमाज में सजदे में जाके वो सारी चीजें अल्लाह ताला को बता देते हैं, और जब आप देखते हैं कि आप सजदे से सर उठाते हैं, तो आप रियलाइज करेंगे कि आपकी बहुत सारी परेशानियां कम हो गई। आपको ऐसे लगेगा कि मेरा बोझ कम हो गया है सर पे से। एक बोझ जो भारी सा बोझ मेरे सर पे था, तो आपको लगेगा कि वो कम हो गया है। आप इसको ऑब्जर्व करके देखें, प्रैक्टिकली करके देखें। और बहुत सारी बहनों ने किया भी होगा कि हम जब अल्लाह ताला के सामने अपनी सारी परेशानियां बोल देते हैं ना, और अल्लाह ताला से दुआ भी करें कि अल्लाह ये सारी चीजों से मुझे बेनियाज कर दे, अल्लाह मुझे दुनिया से भी और दुनिया वालों से भी बेनियाज कर दे। कभी कभी ये होता है कि बहनों से टेंशन आ जाती है, कभी कभी होता है भाइयों से टेंशन आ जाती है, कभी कभी होता है पेरेंट्स से टेंशन आ जाती है। कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं कि इंसान अपने अपने घर वालों से ही परेशान हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। सोच के फिर वो अपने आप को फिर ब्लड प्रेशर का मरीज बना लेता है, उसकी शुगर हाई हो जाती है। ये सारी चीजें वो अपनी खुद की बनाई हुई चीजें हैं। तो अल्लाह ताला तो खुद कह रहा है ना, मुझे पुकारो। मेरे बारे में अगर वो तुमसे पूछे, अल्लाह अल्लाह के रसूल को बता दिया अल्लाह ताला ने कि तुम उनको कहो कि मैं सबसे करीब हूँ। और देखिए ना कि हम लोग कहाँ कहाँ जाते हैं अल्लाह ताला तक अपनी सिफारिशें पहुंचाने के लिए, कि कहीं दरगाहों पे जा रहे हैं, कहीं बुजुर्गों के पास जा रहे हैं, कहीं अपने बड़ों के पास जो नेक लोग हैं उनको उनको कह रहे हैं कि हमारे लिए दुआ करो, हमारे लिए दुआ करो। और आप देखें कि अगर कोई इंसान आपको बार-बार करता है ना, इरिटेट हो जाते हैं आप, कि अब भाई जो तकलीफ आपकी है, वो आपको ही महसूस होगी, सामने वाले को नहीं महसूस होगी। चाहे वो आपका कितना ही क्लोज़ फ्रेंड हो, चाहे वो आपकी बहन हो, चाहे आपका भाई हो, आपकी तकलीफ वो 1 दिन याद रखेगा, 2 दिन याद रखेगा, 3 दिन याद रखेगा। बाद में उसके भी अपने झमेले बहुत ज़्यादा हैं, वो कहाँ आपकी तकलीफ़ें याद कर के आपके लिए रोता बैठेगा क्या रात में? ऐसा तो नहीं होगा कि वो आपके लिए रात भर रोता बैठे, रोज़ रात में तहज्जुद पढ़े और आप आराम से सो रहे हैं। तो कभी-कभी इरिटेट होने लगता है, जब बहुत बार-बार हम किसी को कहते हैं ना कि दुआ करें, मेरे लिए दुआ करें, मेरे लिए दुआ करें। बल्कि उससे बेहतर क्या है कि आप दुआओं का हिस्सा बनिए लोगों के। आप लोगों के साथ ऐसे रहिए कि लोग आपके लिए दुआएँ खुद से करें। लोगों को आपकी याद खुद से आए कि अरे फलाँ शख्स कितना अच्छा है, कितना नेक है, कितना उसने कितनी अच्छाइयाँ की है मेरे साथ। उसके लिए दुआ तो निकलती है, दिल से निकलती है दुआ। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दिल से दुआ निकलती है। कि कुछ लोग दो लोगों के काम आने वाले होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दूसरों के इतने काम करते हैं, अल्लाह के लिए करते हैं। उनको उससे कोई और दूसरा उनका इंटेंशन नहीं होता। अब ये देखिए कि सारा के लिए भी बहुत सारी दुआएँ निकलती है कि कितनी मेहनत करके घर के इतने परेशानियों बावजूद वो हमारे लिए वीडियोज़ बनाकर भेजती हैं, हेल्प करती हैं, सारा जो भी काम है वो सारे करती हैं। तो माशाल्लाह देखिए कि कैसे अब अगर वो बोलें या ना बोलें, कहीं न कभी न कभी हमें दिल से दुआ निकलती है। तो ऐसे लोग जो क्लास के लोग हैं, जो माशाल्लाह से हर वक़्त क्लास में अटेंटिव रहते हैं, होमवर्क करते हैं और जो हमेशा सबक याद करके सुनाते हैं। कुछ हमारे दोस्त अहबाब ऐसे हैं, तो वाक़ई उनके लिए क्या होती है, चाहे वो बोले या चाहे ना बोले, चाहे हम उनसे बात करें, चाहे ना करें, चाहे हम उनसे मिलें, चाहे ना मिलें। लेकिन कुछ लोग ऐसे गुड लिस्ट होते हैं कि जब आप मक्का जाते हैं, जब आप तहज्जुद में बैठे होते हैं, तो खुद ब खुद उनकी याद आती है। आप दुआ कर लेते हैं उनके लिए। तो ऐसे करें कि अपने आप को लोगों की दुआओं का हिस्सा बनाएँ। कैसे बनाएँ वो आपको देखना है। और सबसे बेहतरीन दुआ क्या है? हम अपने लिए खुद दुआ करें। अब इंडिया में तरीका कि किसी को कोई परेशानी हो रही है, तो वो आयत करीमा करवा रहा है। सवा लाख बार बैठे हैं, सारे लोगों को बुलाया जा रहा है। भई पेट में तुम्हारे दर्द है, सारे लोग क्यों दवाएँ खाएँ? सारे लोगों को आपने परेशान करके रखा है, दिन भर उनको बिठा के रखा है। वो बेचारे अपने घर के काम-काज छोड़ के आए हैं और वो आपकी परेशानियों में, और उनको सच देखा जाए तो उनको आपकी परेशानी से कोई इतना ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। तो वो देखिए कि ऐसे तो नहीं होता कि कोई ज़बरदस्ती हम किसी को बुलाकर बिठा दें और उनको कहें कि भई आपको हमारे लिए पढ़ना है। और घर के लोग क्या कर रहे हैं? किचन में पका रहे हैं। खाने की उनकी खाने की तैयारियाँ हो रही है। अब बेचारे आके बैठे हैं सुबह से शाम तक, तो उनको खाना भी तो खिलाना है ना। तो तकलीफ तो हमारी है। हम जितना रोएँगे, हम अल्लाह के सामने जितना रोएँगे, जितना हम पढ़ेंगे, उतना दूसरा तो नहीं पढ़ेगा। आपको आपको अगर कोई टेंशन है, कोई तकलीफ है, तो मैं आपके लिए उतना तो नहीं रो पाऊँगी ना। ठीक है, मैं आपके लिए एक आध बार दुआ कर दूँगी। मुझे याद आएगी एक बार तो मैं कर दूँगी। लेकिन अगर दूसरे लोग अब हम खुद अपने लिए दुआ करेंगे, तो जो तड़प होगी, जो फीलिंग होगी, तो वो फीलिंग तो अलग ही होगी। तो यहाँ पर देखिए अल्लाह ताला हमें खुद फरमा रहा है कि जब मेरे बंदे मुझसे सवाल करें, तो मैं उनकी पुकार को सुनता है। इन्नहु समीउद दुआ। हमने कई बार पढ़ा ना अल्लाह ताला का कुरान में ज़िक्र कि अल्लाह ताला कैसा है?
दुआओं का सुनने वाला है। तो आप कभी मायूस ना हो कि मैं इतने साल से दुआ कर रही हूँ, अल्लाह ताला तो मेरी बात ही नहीं सुनता। तो ये सोचें कि ये दुआ का कबूलियत का वक़्त अभी नहीं आया है। जब आएगा दुआ की कबूलियत का वक़्त, तो दुआ कबूल भी हो जाएगी। दुआ करके उसके साथ सब्र करना, इसमें भी एक नेकी है। और देखिए कि मोमिन की दुआ का 2 तरीके से फ़ायदा हमें पहुँचता है ना, कि एक तो जब दुआ कबूल हो जाती है, तो आप उसको वो हाजत उसकी पूरी हो जाती है, और अगर कबूल नहीं होती है, तो उसके लिए आखिरत में उठा कर रख दी जाती है। जब उसकी नेकियां कम पड़ेंगे, तो वो दुआएं उसकी मीज़ान में डाली जाएँगी, तराजू में डाली जाएँगी। तो वो उस वक़्त इंसान सोचेगा कि काश ऐसा होता कि मेरी एक भी दुआ कबूल ना होती, तो मुझे सारी की सारी दुआएँ यहाँ पर नेकियों की शक्ल में मिल जाती, तो कितना अच्छा होता। आज एक-एक नेकी, उस दिन एक-एक नेकी के लिए इंसान तरस रहा होगा। वो सोचेगा कि कहीं से कोई एक छोटी-सी नेकी मिल जाए, जो मेरे तराजू को वज़नी कर दे। तो देखिए कि हर तरीक़े से अल्लाह ताला ने हमारे लिए फ़ायदा ही फ़ायदा, मोमिन के लिए तो अल्लाह ताला ने इनाम ही इनाम रखा है। चाहे उसको कबूल हो रही है तो भी फ़ायदा है, चाहे कबूल नहीं भी हो रही है तो भी फ़ायदा है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब मेरे बंदे आपसे सवाल करें मेरे बारे में, अब कुछ लोग सोचते हैं कि पता नहीं अल्लाह ताला सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, तो उनकी जवाब में ये बात आ रही है, और हमारे लिए भी ये बात है कि अल्लाह ताला को जब भी हम पुकारते हैं, आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि आपने तहज्जुद में दुआएँ की हैं और कबूल नहीं हुई हैं। कभी हो सकता है कि थोड़ी कमी या ज़्यादती टाइम में हो सकती है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि दुआएँ कबूल ना हो। और जो कबूल नहीं हुई, तो आपने ये भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि उसका फ़ायदा क्या हुआ। कभी-कभी कुछ चीज़ें हम ऐसी माँगते हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह होती हैं, तो अल्लाह ताला कबूल नहीं करता। आप थोड़े दिनों के बाद उसको रियलाइज़ करते हैं कि अरे! अगर ये दुआ कबूल हो जाती तो कितना बुरा होता। ये भी होता है कभी-कभी हमारी लाइफ़ में। आपने देखा होगा कि कभी-कभी ऐसे भी एक्सपीरियंस हुए हैं कि इंसान दुआ करता है और वो उसकी दुआ पूरी नहीं होती, और बाद में उसको पता चलता है कि अरे! ये दुआ नहीं पूरी हुई, तो इसका फ़ायदा हमें यहाँ मिला है। तो ऐसे भी होता है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब मेरा बंदा मुझे पुकारे, तो मैं उसके हु मेरा हु और मैं क्या चाहिए कि पहले वो मेरा हुक्म माने। जब वो मुझे पुकारे, तो चाहिए कि वो माने मेरा हुक्म, वल युमिनु, और चाहिए कि वो ईमान भी लाएँ मुझ पर, ताकि वो हिदायत पाएँ। अल्लाह ताला से आप चाह रहे हैं कि अल्लाह ताला आपकी दुआएँ कबूल करे, आपकी बात सुने, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? फल यस्तजीबू ली वल युमिनु बी, कि वो अल्लाह ताला को माने, पहले अल्लाह का हुक्म माने। अल्लाह ताला के हुक्म मानने में फिर क्या-क्या आ जाएगा? बहुत सारी चीज़ें आ जाएँगी फिर उसमें, कि हम कितनी नमाज़ें पढ़ते हैं, हम कितने अल्लाह के नाफरमानी वाले काम हम कितने करते हैं, अल्लाह ताला की फर्माबरदारी वाले काम हम कितने करते हैं, क्या-क्या चीज़ें हमने अल्लाह ताला की फर्माबरदारी में छोड़ी हैं, क्या-क्या गुनाह करना हमने छोड़ा है कि अल्लाह ताला कहीं हमसे नाराज़ ना हो जाए। फिर ये सारी चीज़ें भी उसमें आएँगी कि अल्लाह का अगर कोई नेक बंदा है, तो अल्लाह ताला क्या चाहता है कि मेरे बंदे के मुँह से निकलने से पहले चीज़ पूरी हो जाए। कभी अक्सर आपने देखा होगा कि ऐसा भी होता है कि आप दिल में कुछ सोच रहे होते हैं और वो पूरा हो जाता है। तो अपने आप को इस काबिल तो बनाएँ पहले, अल्लाह के इतने करीबी तो बने, मुक़र्रबीन में तो शामिल हो जाएँ पहले, इतनी मेहनत तो करें। हम तो छोटी-सी अपनी नींद भी कुर्बान नहीं करना चाहते। अल्लाह के लिए हमने क्या कुर्बानी की? सब अपने-अपने आप से सवाल करें कि क्या मैंने कुर्बानी की? मैंने कौन-सा काम घर का छोड़ दिया? मैंने कौन-सी अपनी पसंदीदा चीज़ छोड़ दी कि अल्लाह ताला मुझे पसंद करने लग जाए? कि ऐसे भी तो होना चाहिए कि हमारी कुछ चीज़ें जो बहुत पसंदीदा थी, हमने सिर्फ़ अल्लाह के लिए छोड़ दी, कि अल्लाह की नाराज़गी वाले काम हैं। बहुत सारे लोगों ने पर्दा स्टार्ट कर लिया, जबकि उन्हें बहुत मज़ा आता था, एन्जॉय करते थे, अच्छी-अच्छी ड्रेसिंग करते थे, मेकअप करते थे, पार्लर में जाते थे। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें अब उन्होंने सिर्फ़ किस लिए छोड़ दिया? अल्लाह की रज़ा के लिए, ताकि वो अल्लाह को राज़ी कर लें, अल्लाह को खुश कर दें। तो ऐसे कौन से काम हैं जो हम आज कर रहे हैं और जो अल्लाह की नाफ़रमानी वाले काम हैं, और फल यस्तजीबू ली में हम नहीं आ रहे हैं, इस लिस्ट में हम नहीं आ रहे हैं। कौन-कौन सी ऐसी बातें हैं जिसमें हम अल्लाह का हुक्म नहीं मान रहे हैं, ये इसकी भी लिस्ट बनाया करें, इसके बारे में भी सोचा करें। बस ये नहीं है कि बस हम उठे और हमने खाना पकाया और हमने खाया और हमने नमाज़ें पढ़ ली और हम सो गए। ये नहीं है, मोमिन का कोई तरीक़ेकार इस तरीक़े से नहीं होता, बल्कि मोमिन खाली टाइम में बैठ के ये सोचे कि मैं क्या अब तक गलत करती आई हूँ और मुझे अब क्या नहीं करना चाहिए है। अब हम देखिए क्या मैच्योरिटी की एज में आ चुके हैं। अब हम तो कोई बच्चे भी नहीं हैं, अब हम उतने बूढ़े भी नहीं हैं कि हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है कि चलो 80-90 की सा एज में 100 की एज में आ गए, कि जब इंसान का दिमाग उतना काम नहीं करता। बल्कि 30s-40s की एज जो है मैच्योरिटी की एज होती है। कि इंसान अच्छे और बुरे का तमीज़ कर सकता है, फ़र्क कर सकता है, उसे सारा कुछ समझ आने लगता है वो टाइम। तो हम ये सोचें कि हमने पहले पहले हम क्या अल्लाह ताला का हुक्म मान रहे हैं? कि जब पुकार रहे हैं तो भई अल्लाह ताला का हुक्म भी तो मानें।
اب آپ دیکھیے کہ آپ کے 4 بچے ہیں، آپ کے 4 بچوں میں سے ایک بچہ جو ہے آپ کی بہت فرمانبرداری میں رہتا ہے، اٹھو کہیں گے تو اٹھے گا، بیٹھو کہیں گے تو بیٹھے گا، وہ اپنا کام ٹائم پہ کرے گا، آپ کے ایک آواز پہ دوڑ کے آئے گا، تو آپ سب سے زیادہ کس کو پیار کرتے ہیں؟ اسی بچے کو پیار کرتے ہیں، باقی 3 آپ کی بات ہی نہیں سنتے، مار کھاتے ہیں، ڈانٹ کھاتے ہیں مگر وہ آپ کی بات نہیں سنتے، تو آپ دیکھیے کہ آپ کس سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ اس سے جو آپ کا بہت فرمانبردار ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ایسے بن جائیں کہ اللہ تعالیٰ کو جب ہم پکارنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہماری بات سن لے۔ خود ہی وہ شعر ہے نا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ خدا خود تیری تقدیر سے پوچھے، تیری تقدیر سے پہلے خدا خود تجھ سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، کہ کتنا اچھا شعر ہے نا، کہ مطلب اللہ تعالیٰ بندوں کو اتنا چاہنے لگ جائے، اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے ہمیں اسٹرگل کرنا پڑے گا، اور ہر ایک کو پتا ہے کہ ہمیں کیسے کیسے اسٹرگل کرنا ہے اس راستے پر اپنے آپ کو فاستبقوا الخیرات کی دوڑ میں لگانے کے لیے ہم کو کیا کیا کرنا ہے، یہ ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ اب اس کی لسٹ پر ہم بات نہیں کر سکتے کیونکہ یہ کافی بار اس بات پہ بات ہو چکی ہے کہ کون کون سے ایسے کام ہیں جو ہمیں اللہ کے قریب کر سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ کا بیٹھنا بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کے مقربین میں شامل کر سکتا ہے، صالحین میں شامل کر سکتا ہے، مومنین میں شامل کر سکتا ہے۔ یہ بھی آپ کو دیکھیے کہ آپ کا یہاں بیٹھنا بھی آپ کے لیے کتنا ویلیویبل ہے۔ اس میں بھی آپ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي میں آ رہے ہیں آپ، وَلْيُؤْمِنُوا بِي میں آ رہے ہیں آپ، اس لسٹ میں آ رہے ہیں کہ اللہ کا کہاں مان رہے ہیں آپ، اللہ پر ایمان لا رہے ہیں، اور کیوں یہ سب کرنا ہے؟ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ آپ سب ہدایت پا جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنتیں بنائی ہے، ایسے ہی نہیں بنا دی اس نے کہ نہیں مجھے کسی کو نہیں ڈالنا اس میں۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کو جنتوں میں ڈالیں، ہدایت دیں، ہدایت کے لیے اس نے راستے بنا دیے، اس نے قرآن بھیج دیا، اس نے رسول بھیج دیے تاکہ تم کو سیدھی راہ دکھائے۔ اس کے باوجود بھی کوئی بھٹکا جا رہا ہے، سارے بھٹکے جا رہے ہیں، پھر اب کیا کرے اللہ؟ اللہ تعالیٰ تو کوئی ارادہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وہ کسی کو دوزخ میں ڈالے۔ اللہ تعالیٰ تو بڑا مہربان ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر چھوٹی نیکی پر کتنی نیکیاں دینے کے لیے بیٹھا ہے، کتنا خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تو بڑا قدردان ہے نیکیوں کا۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے رشتہ داروں سے، آپ کے دوستوں سے کوئی ایسی نیکی کا کام کرتے ہیں تو وہ آپ کا کبھی قدردان نہیں کرتے، آپ کو پیچھے پلٹ کے سلام بھی نہیں کرتے آپ، تو لیکن اللہ تعالیٰ تو بڑا قدردان ہے۔ اپنی ایک چھوٹی سی نیکی کی اس کا بھی بڑا اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا کر رکھا، اس کو بڑا چڑھا کر پہاڑ کے مانند نیکیوں کو بنا دیا، تو کیسے یہ اللہ تعالیٰ کتنا شفیق ہے، کتنا مہربان ہے، کیا ہم اس کا کہا نہ مانیں؟ کیا ہم اس کے لیے نہیں کریں یہ ساری چیز؟ کس کے لیے کریں پھر ہم؟ پھر اللہ تعالیٰ ہدایت دینے کے لیے اس نے راستے بھی ہمارے لیے دیکھے نا، کہ ہم یہ نہیں بول سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، اچھا ہمیں نہیں پتا تھا ایسے کرنا ہے، یہ نیکی کے کام ہے، یہ غلط کام ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ نے آسان الفاظ میں، ایک دم ایسے الفاظ میں اتار دیا، اور بار بار اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قرآن کو ہم نے تم پر آسان کر دیا کہ تاکہ تم سمجھو اس کو، اور اس کو بیان کر دیا، آسان لفظوں میں بیان کر دیا۔ اور دیکھیے نا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے اگزامپلس اللہ تعالیٰ نے دیے کہ انسان کے لیے سب سمجھنا آسان ہو گیا، کوئی مشکل نہیں ہے اس میں۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں ایک ایک آیت کو ہم کھول کر ڈیٹیل میں جا رہے ہیں، تو ایسے لگ رہا ہے تو یہ تو بہت آسان ہے، ہم نے کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی نا، آج تک ہم نے کہاں کوشش کی تھی اس کو سمجھنے کی، ہم نے اس کا ناظرہ پڑھنے کا پر ہی کا اکتفا کر لیا تھا، ہم نے اس کا ٹرانسلیشن پڑھنے پر ہی اکتفا کر لیا تھا۔ اگر آپ آبزرو کریں کہ اگر آپ نے ناظرہ پڑھا اور آپ نے ٹرانسلیشن کی جو ایک لائن نیچے ہوتی ہے اگر وہ پڑھی تو آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھا اس میں سے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جس سے کہ آپ کو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک لائن میں سے کیا ہے، لیکن آپ دوسرے پارے تک آئے ہیں، آپ صرف ناظرہ پڑھیں گے یا پھر آپ ٹرانسلیشن کی ایک لائن پڑھیں گے، آپ کو پوری ڈیپتھ سمجھ آ جائے گی، آپ ایکسپلین کرنے کے قابل ہو جائیں گے کہ آپ بولیں گے کہ یہ لائن، یہ جو آیت ہے اس کا مطلب یہ ہے، یہ فلاں وقت اس کا شان نزول یہ تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اس لیے اتاری، تو ایسے اس کو سمجھنا ہے۔ تو یہ ہدایت کے ہی راستے ہیں نا ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہم کو، آسانیاں پیدا کر دی، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ ایک نئے شہر میں چلے جائیں، آپ کو وہاں کے راستے نہیں معلوم، اب آپ کیا کریں؟ آپ کھڑے ہیں، آپ کہاں جائیں؟ آپ کی ہوٹل کدھر ہے؟ آپ کو کھانا کدھر ملے گا؟ کچھ بھی نہیں پتا آپ کو، لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں بھیجا، آپ کے پاس ایک کتاب بھیج دی، اور آپ کے پاس رسول بھیج دیے، جو رسول بھی کیسے ہے کہ ان کی زندگی سے ہمیں پورے پتا چلتا ہے کہ کیسے زندگی گزارنا ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، ہر چیز ہمیں بتا دی، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو ہمیں نہیں پتا، لیکن بات کیا ہے، ہمیں اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم وہ سب سمجھیں، وہ سب پڑھیں، وہ سب کی ہم سٹڈی کریں اور اپنے بچوں کو بتائیں۔
ہم اپنے بچوں کی پڑھائیوں میں پریشان، ان کے اسکولوں کی پڑھائیوں میں پریشان، ان کے ٹیوشنز میں پریشان، ان کے بورڈز کے ایگزامز میں پریشان، ان کے گریجویشن میں پریشان، اور بعد میں تھوڑا بچا کچا ٹائم ہم اپنے کچنوں میں پریشان۔ آج کی ماؤں کا یہی حال ہے کہ جیسے ہی بچہ 4 ایئرس کا ہوتا ہے، 3 ایئرس کا ہوتا ہے، تو سب سے پہلے ان کی ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ بچے کو کون سے اچھے اسکول میں داخلہ دلوایا جائے۔ کوئی یہ نہیں سوچتا کہ بچے کو کون سے اچھے اس مدرسے میں داخلہ دلوایا جائے، یا اس کو اسکول میں جانے سے پہلے حفظ کروایا جائے، یا ہم بچوں کو جیسے جیسے بچے بڑے ہو رہے ہیں ہم ان کو ساتھ ساتھ قرآن کی تعلیم دیتے جائیں۔ یہ ہمارے پاس نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاس جتنے اعلیٰ درجے کے گھرانے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ وہ پہلے ان کے پاس ہائی لیول اتنا ہے کہ ان کے پاس دین کی کوئی بات نہیں ہوتی، نہ ان کے پاس نمازوں کی کوئی پابندیاں ہیں، تو بچے بھی نہیں پڑھیں گے۔ بچوں کو کیا پتا کہ یہ ساری چیزیں انہوں نے جب اپنے بڑوں کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ آپ اگر پرفیکٹ رہیں گے تو آپ کے بچے آپ کے ساتھ پرفیکٹ ہوں گے۔ آپ بچے دیکھیں گے، ہو سکتا ہے کہ آج نہیں ہو رہے ہیں، کل ہو جائیں گے، کل نہیں ہو رہے ہیں، 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد کوئی نہ کوئی زندگی کے حصے میں اتنی پرفیکٹنیس آپ کے بچوں میں آ جائے گی۔ لیکن اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں پرفیکٹ ہونا پڑے گا، ہمیں ہدایت کے راستوں پر چلنا پڑے گا، اپنے آپ کو پرفیکٹ بنانا پڑے گا۔ اس کے لیے جب تیار کریں گے اپنے آپ کو، تب ہمیں ہدایت ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہدایت دینے کے لیے بیٹھا ہے، لیکن ہم ہدایت کہاں لے رہے ہیں؟ ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو اتنا الجھایا ہوا ہے دنیا کے کاموں میں۔ کوئی اگر جاب کرتا ہے تو اسی کا رونا ہے کہ نہیں میرے پاس جاب ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کوئی گھر کے کاموں میں الجھا ہوا ہے تو وہ گھر کے کاموں میں ہی الجھا ہوا ہے، وہ صدا روتا رہتا ہے کہ نہیں میرے پاس اتنے کام ہیں، مجھے تو اتنا پکانا پڑتا ہے، مجھے تو اتنے برتن دھونے پڑتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بہت کامن ہیں، ہر عورت کے ساتھ یہ ساری چیزیں لگی ہوئی، چاہے آپ ہوں چاہے میں ہوں، کروں گے یہ سب کو کر کے ہی، یہ ساری چیزیں کر کے اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو کوئی بڑی بات ہے۔ ورنہ کیا بڑی بات ہے کہ آپ نے ساری چیزوں کو بازو رکھ دیا اور جنگل میں چلے گئے اور قرآن لے کے بیٹھ گئے، تو آپ نے کیا کون سا بڑا تیر مار لیا؟ دنیا کے ساتھ ساتھ دین کو بیلنس کرنا یہ بڑا آرٹ ہے۔ تو یہ اگر آپ کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ کیسے آپ کی بات نہیں مانے گا، کیسے آپ کی بات کو رد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر میری بات مانیں گے اور میرے پر ایمان لائیں گے، آپ کا ایمان ہونا چاہیے، آپ کا توکل ہونا چاہیے کہ نہیں میں نے اللہ تعالیٰ کو بول دیا، اللہ تعالیٰ میری بات ضرور سنے گا۔ یہ نہیں سوچنا کہ اچھا میں نے دعا تو کر لی، پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، اچھا پتہ نہیں یہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ نہیں، آپ پورے اعتماد سے یہ سوچیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ کہہ لیں آپ، نہیں مجھے پتا ہے، میں نے بول دیا اللہ تعالیٰ کو، اب یہ بات تو میری قبول ہوگی ہوگی، بس میں انتظار کر رہی ہوں، اللہ تیرے حکم کا انتظار کر رہی ہوں، اللہ تیرے کن کا انتظار کر رہی ہوں۔ ایسے کریں آپ دعا، جب آپ دعا کریں کوئی چیز مانگے نا اللہ تعالیٰ سے، تو پورے توکل سے مانگے۔ دیکھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نہیں نوازتا، کیا کیا جو امپاسبل چیزیں ہیں پاسبل ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ساری دنیا، چاہے تو الٹا پلٹا کے رکھ دے اس دنیا کو، تو اللہ تعالیٰ کیا تمہاری چھوٹی سی دعا نہیں قبول کرے گا؟ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کے لوگ، اگر مجھ سے ساری دنیا کے لوگ، چرند پرند جتنی میں نے بنائی ہے، جو جو چیزیں میں نے دنیا میں بنائی ہے، سارے کے سارے اگر مجھ سے مانگنے بیٹھے اور میں ساروں کی دعائیں پوری کر دوں، جس نے جو جو مانگا ہے، چاہے کسی نے خزانے بھی اگر مانگے ہیں، تو اگر میں ساروں کی دعائیں پوری کر دوں تو میرے خزانے سے ایک سوئی کے برابر جو ہے، سوئی کے نوک پر جو آتا ہے ڈراپ، اتنا بھی میرے خزانوں میں سے کم نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے پاس تو اتنے خزانے ہیں، اور ہم کیا سوچتے ہیں پتہ نہیں ہماری دعا قبول کرے گا یا نہیں کرے گا اللہ۔ جہاں پر یہ بات آ گئی آپ کے دل میں تو آپ سوچ لیجئے پھر آپ کا توکل ڈگمگا رہا ہے، آپ ڈاواڈول ہیں، آپ کو بھروسہ نہیں ہے۔ پہلے آپ کو اپنا بھروسہ ہونا چاہیے اللہ پر کہ اللہ تعالیٰ میری دعا ضرور قبول کرے گا، اور اپنی عبادتوں کو ویسا بنائیے، اپنے آپ کو اللہ کا اتنا پیارا بنا لیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کیسے قبول نہیں کرتا ہے۔ پھر آگے دیکھیے وَإِذَا أُحِلَّ لَكُمْ، اب یہاں پر دوسرا ٹاپک شروع ہو رہا ہے۔ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے لیلۃ الصیام، روزے کی رات کو، رفثا، صحبت کرنا، الی نسائکم، اپنی عورتوں کے ساتھ، ہن لباس لکم، وہ لباس ہیں تمہارے، وانتم لباس لہن، اور تم لباس ہو ان کے لیے، علم اللہ، جان لیا اللہ نے، انکم، کہ بے شک تم تھے تختانون، خیانت کرتے، انفسکم، اپنے نفسوں کی، فتاب علیکم، تو اس نے توجہ فرمائی تم پر، وعفا، اور معاف کر دیا، عنکم، تمہیں، فالآن، تو لہٰذا اب، باشرہن، تم مباشرت کرو ان سے، وابتغوا، اور تلاش کرو،
ما کتب اللہ جو لکھ دیا اللہ نے، لکم تمہارے لیے، وکلو اور تم کھاؤ، وشربو اور پیو، یہاں تک حتیٰ یہاں تک کہ یتبینہ ظاہر ہو جائے، لکم تمہارے لیے، خیط الابید دھاری سفید، من الخیط الاسودی سفید سیاہ دھاری سے یعنی کہ بلیک دھاری سے، من الفجری فجر کی، ثم اتموا الصیام پھر تم پورا کرو روزے کو، الی اللیل رات تک، ولا تباشرہن اور نہ تم مباشرت کرو یعنی کہ صحبت کرو، مباشرت مطلب انٹرکورس، تم صحبت نہ کرو ان عورتوں سے، وانتم عاکفون جبکہ تم اعتکاف کرنے والے ہو، فی المساجد مسجدوں میں، تلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها تو تم ان کے قریب نہ جاؤ، یعنی کہ اللہ کی حدوں کو نہ توڑو، کذالک یبین اللہ اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، آیاتی ہی اپنی آیتیں یا اپنی نشانیاں، یہ للناسی لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون شاید کہ وہ متقی بن جائیں۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو لباس کیوں کہا گیا انسان کو، ایک تو حلال کیا گیا عورتوں کو، عورتیں حلال کی گئی، یہاں پر میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس کہا گیا، اور رمضان میں رات کو مباشرت کی اجازت دی گئی۔ پہلے زمانے میں جو ابتدائی اسلام میں کیا تھا، رمضان کی راتوں میں اپنی بیوی سے مباشرت کرنے سے مطلب کوئی واضح حکم موجود نہیں تھا، تو اس کے صحابہ اکرام کیا سمجھتے تھے کہ اگر روزے کی حالت میں، اگر دن میں روزہ رکھ رہے ہیں اور رات میں عورتوں سے اگر مباشرت کریں گے تو وہ اس کو مکروہ سمجھتے تھے، یعنی کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں، تو اس سے باز رہتے تھے بعض لوگ۔ اور کیا کیا جب روزے فرض ہو گئے تو لوگ سارا مہینہ عورتوں کے پاس نہ جاتے، پھر بعض لوگوں نے کیا کیا، چوری چوری یہ کام کر لیا، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت فرمائی کہ یعنی کہ مباشرت اس لیے کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے ایک یہ رکھا ہے میاں بیوی کے درمیان، یہ ایک چیز ایسی رکھی ہے کہ انسان اس سے دور نہیں رہ سکتا، یعنی کہ کچھ لوگ ایک مہینے تک اپنے آپ کو روکے رکھ رہے تھے اور کچھ لوگ نہیں روک سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا کہ تمہارے اپنے بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا۔ یہی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی کہ کچھ لوگ سمجھ رہے تھے جانا چاہیے، کچھ لوگ سمجھ رہے تھے نہیں جانا چاہیے، تو اس لیے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسان کر دیا، یہ آیت اتار دی، اور ان کے لیے کیا کہا گیا، تمہارے لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ لباس کا میننگ کیا ہے؟ لباس کیسا ہوتا ہے؟ انسان کے ایک دم باڈی کو ٹچ ہوا ہوا، یعنی کہ سب سے قریب میاں بیوی کے تعلقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھے نا کہ کتنا اچھا لفظ استعمال کیا ہے کہ جس طرح لباس اور جسم کے درمیان کوئی چیز نہیں ہوتی، اسی طرح میاں بیوی کا تعلق بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو دوسرے یہ کہ تم دونوں ایک دوسرے کے رازدار ہو، تیسرے یہ کہ تم دونوں ایک دوسرے کی عزت کے شریک ہو، اور چوتھے یہ کہ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے پردہ پوش ہو۔ لباس کیا کرتا ہے؟ پردہ کرتا ہے، انسان کے جسم کو چھپاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے عورت کو چاہیے کہ وہ شوہر کے عیبوں کو چھپائے، شوہر کے رازوں کو چھپائے، اور شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے رازوں کو چھپائے، اس کے جو بھی راز ہے یا جو بھی اس کی ایسی چیزیں ہیں وہ اپنے گھر والوں کے سامنے، اپنے دوستوں کے سامنے نہ پیش کرے۔ یہ اس سے بھی منع کیا گیا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کی باتیں اپنے دوستوں کے سامنے نہ کرے، اور بیوی اپنے شوہر کی پرسنل باتیں اپنی سہیلیوں کے سامنے یا اپنے میکے والوں کے سامنے یا اپنی بہنوں کے سامنے نہ کرے۔ حالانکہ کیونکہ یہ کیا ہے، پردے کی چیز ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں جو پردے میں رہنی چاہیے، جو عام لوگوں کے سامنے ڈسکس نہیں کرنی چاہیے۔ تو میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، وہ دونوں کو ایک دوسرے کے لیے کیسے ہونا چاہیے، ایک دوسرے سے بہت قریب، کہ یعنی کہ دوسرے اگر کوئی اس میں خیانت نہیں کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں خیانت نہیں کرنا ہے، کہ کوئی انسان کوئی غلط کام کر رہا ہے اور وہ دوسروں کو جا کے بتا رہا ہے، اب شوہر اپنے دوستوں میں جا کے اپنی بیوی کی باتیں سنا رہا ہے، بڑے ہنس ہنس کے سنا رہا ہے، بیوی اپنے شوہر کی باتیں اپنے سہیلیوں میں سنا رہی ہے، اپنے میکے میں جا جا کے سنا رہی ہے، تو جو پرسنل باتیں ہیں دونوں کے درمیان کی، وہ ایک دوسرے کے اندر راز ہے، ایک دوسرے کو راز رکھنا چاہیے، پردے میں رکھنا چاہیے، عزت کی بھی حفاظت کرنا چاہیے۔ شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت کرے، اور بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ شوہر نے جس کو نہیں کہا ہے اس کو گھر میں نہ آنے دے، شوہر نے جہاں نہیں جانے کے لیے کہا ہے وہاں نہ جائے، جو شوہر کو پسند ہے وہ اس کے کام کرے، اور اس کو اچھی طریقے سے پتا ہے کہ شوہر کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند ہے، اگر وہ اس کے خلاف کرتی ہے تو پھر وہ گناہ گار ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کہ شوہر اور بیوی کے رشتے کو کیسے ایکسپلین کیا، لباس کے ساتھ ایکسپلین کیا، کیونکہ لباس سب سے قریبی چیز ہے،
کہ سب سے زیادہ جو قریبی رشتہ ہے سارے رشتوں میں، وہ کون سا رشتہ ہے؟ میاں اور بیوی کا رشتہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ان کے لیے آسانی پیدا فرما دی، جو لوگ چوری چھپے سے مباشرت کر لیتے تھے ان کے لیے، اور ان کے لیے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اب فجر کے وقت تک، یعنی کہ پہلے یہ نہ تھا نا کہ رات میں جب روزہ یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی سو جاتا تھا، پہلے کے زمانے میں یہ آتا تھا کہ پہلے کے زمانے میں اگر کوئی سو جاتا تھا دن بھر آ کے تھک کے، اب کوئی پہلے کے زمانے میں ظاہر ہے تو بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ ہوتی تھی، تو لوگ آ کے اگر افطار کرے بنا ہی سو جاتے تھے تو پھر وہ رات بھر وہ روزے کی حالت میں ہی شمار ہوتا تھا ان کا، پھر دوسرے دن ان کو ویسے ہی روزہ سٹارٹ کر دینا پڑتا تھا۔ تو یہاں پر ان کے لیے کہ فرمایا گیا کہ ایک تو یہ ہے کہ اس کو روزہ اب انہوں نے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ پھر صرف رات تک تم کو کمپلیٹ کرنا ہے روزہ، فجر کے وقت سے رات تک۔ تو فجر کے وقت سے سفید دھاری کالی دھاری سے واضح طور پر نمایاں نہ ہو جائے تو تم کھا پی سکتے ہو۔ اب یہاں پر کیا ہوا کہ بعض لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا، لوگوں نے کیا کیا کہ کوئی روزہ رکھتا اور افطار یعنی پہلے سو جاتا تو ان کو بڑا ہی مشکل ہوتا کہ اب کیسے، اور رات میں اب کس کو پتا چل رہا سفید دھاری کالی دھاری، یہ نہیں پتا چلتا تھا نا۔ تو یہاں پر روزہ کھولنے میں جلدی بھی کرنا ہے کہ جیسے ہی مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے تو اس کو کرنا کہ فوراً روزہ کھول لیں۔ اب یہاں پر کچھ لوگوں کو نہیں سمجھ میں آیا کہ ایک صحابی نے کیا کیا کہ رات کو ایک سفید ڈوری ایک کالی ڈوری اپنے تکیے کے نیچے رکھ لی، اور انہیں دیکھتے رہے کہ اب یہ کب سفید ہوگی، اب یہ کب کالی ہوگی، اور کھاتے پیتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ میں نے اپنے تکیے کے نیچے 2 ڈوریاں رکھ لی تھی، اور آپ نے پھر مسکرا کے فرمایا تمہارا تکیہ تو بہت بڑا ہے، جس کے نیچے صبح کی سفید ڈوری اور رات کی کالی ڈوری آ گئی۔ یعنی کہ صبح کی سفید ڈوری سے کیا مراد، جو صبح جو مارننگ کی جو پہلی کرن آتی ہے، تو اس وقت سے ہم کو روزہ بند کر دیں، روزہ رکھنا سٹارٹ کرنا ہے، اور یعنی کہ ہم کب تک کھا پی سکتے ہیں؟ جب صبح کی کرن نظر آ جائے، اور جیسے ہی رات کی کالی دھاری نظر آ جائے تو پھر اس کے لیے پھر انسان کو کیا کرنا ہے، پھر افطار کر لینا ہے۔ پھر اسی طریقے سے اگر کوئی رمضان کی حالت میں، روزے کی حالت میں کوئی مباشرت کر لے، اب یہ کوئی غلطی سے، اگر پہلے کے زمانے میں کوئی اگر غلطی سے یہ کر لیتا تھا تو اس کا کفارہ بھی ادا کرنا ہے۔ یہ حدیث میں آتا ہے کہ روزہ توڑنے کا کفارہ کیا ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ میں رمضان میں اپنی عورت پر جا پڑا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس سے پوچھا کہ تو کیا ایک غلام آزاد کر دے، تو کہنے لگا کہ میرے پاس اتنی قدرت نہیں ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ تم 2 مہینے کے روزے رکھو پے در پے، جیسے کہ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا، پے در پے روزے رکھنے کے کنٹینیو روزے رکھنے کا کیا سسٹم ہے کہ ایک ساتھ ایک روزہ سٹارٹ کرنے کے بعد تو اس کے 2 مہینے جب تک نہیں ہوتے وہ سٹاپ نہیں کرنا، بیچ میں اگر سٹاپ کرتے ہیں تو پھر سے ایک روزے سے سٹارٹ کرنا پڑے گا۔ یعنی کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی مباشرت اپنی بیوی سے کر لیتا ہے تو اس کی یہ کفارہ ہوگا۔ پھر آپ نے پوچھا 60، یا اب اس نے کہا کہ میں یہ بھی نہیں کر سکتا، میں 60 روزے نہیں رکھ سکتا، کسی کسی کی صحت ایسی نہیں ہو سکتی کہ 60 روزے کنٹینیو رکھ سکیں، تو آپ نے فرمایا کہ 60 مسکین کو کھانا کھلانا۔ اب وہ 60 مسکین کو کھانا کھلا سکتا، آپ نے کہا کہ اب اس نے کہا کہ نہیں میں یہ بھی نہیں کر سکتا، میں تو بہت غریب آدمی ہوں، تو آپ نے اسے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ، اتنے میں آپ کے پاس کھجوروں کا ایک ٹوکرا آ گیا جس میں کھجوریں تھی، آپ نے فرمایا یہ ٹوکرا لے جاؤ اور اسے محتاجوں میں تقسیم کر دو۔ اب یہ دیکھیے کہ کتنی فلیکسیبلٹی دے دی جا رہی ہے کہ ایک تو انسان کوئی غلط کام کرے تو اس کے لیے ایک آپشن 1 آپشن 2 آپشن 3 تین آپشنز ہے، اس کے باوجود بھی اگر وہ کوئی نہیں کر سکتا تو اس کے لیے پھر اللہ کے رسول نے اس کو کھجوروں کا ٹوکرا بھی خود ہی دے دیا اور کہا کہ جاؤ اسے محتاجوں میں تقسیم کر دو۔ تو وہ کہنے لگا اسے ان لوگوں میں تقسیم کر دو جو میں ہم سے بڑھ کر محتاج ہوں۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، پروردگار کی قسم کہ جس نے آپ کی سچائی کو آپ کے ساتھ سچائی کے ساتھ آپ کو بھیجا، مدینے کے دونوں کناروں میں اس سر سے زیادہ کوئی اور محتاج، میرے گھر والوں سے زیادہ اور کوئی محتاج نہیں ہے۔ مطلب وہ اتنا غریب تھا کہ اس نے اور کہیں اس سے زیادہ اور کوئی غریب نہیں تھا۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے، مسکرا دیے اور فرمایا جا اپنے بیوی بچوں کو ہی کھلا دے۔ یعنی کہ اس حدیث سے 2 باتیں ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ ایک تو فرضی روزہ توڑنے کا کفارہ وہی ہے جو ہم نے پہلے پڑھا تھا، اور دوسری یہ کہ کفارہ دینے والا اگر محتاج اور تنگ دست ہو تو اس کی صدقہ و خیرات سے مدد کی جا سکتی ہے۔ یعنی کہ یہاں پر اس طریقے سے اگر کوئی
میاں بیوی کے تعلقات قائم ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے یہ کفارہ بیان کیا گیا ہے۔ پھر یہاں پہ آگے آ رہا ہے ثم اتم الصیام علی اللیل ولا تباشرہن وانتم عاکفون فی المساجد۔ پھر یہاں پر آگے اعتکاف کا ذکر ہو رہا ہے، عاکفون فی المساجد کا ذکر آ رہا ہے۔ دیکھیے کہ بہت سارے ہمارے پاس انڈیا اور پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ ہم گھروں میں اعتکاف کرتے ہیں، ہماری جو بڑی بوڑھی عورتیں تھیں تو ان کو اتنا نہیں کچھ پتا تھا تو وہ گھروں میں اعتکاف کرتے ہیں، لیکن یہاں پر بات کیا آ رہی ہے، عاکفون فی المساجد، کہ یہ اعتکاف جو ہے یہ مسجد میں ہی ہوتا ہے۔ مسجد کے اعتکاف کے احکام اور مسائل سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف مسجد میں ہو سکتا ہے، اور صرف مسجد میں ہی ہو سکتا ہے، رمضان میں بھی ہو سکتا ہے، غیر رمضان میں بھی، یعنی کہ رمضان میں اعتکاف تو رمضان میں ہی ہوتا ہے، مطلب یہ کہ انسان 8 10 دن بیٹھ سکتا ہے کہ وہ نیکی کی نیت سے، اور رمضان میں دوسرے مہینوں کی نسبت بہت زیادہ ثواب بھی ملتا ہے نا، نیکی کا، ہر نیکی کا ثواب ملتا ہے۔ تو رمضان میں اعتکاف فرض کفایہ ہے، یعنی کہ اگر کوئی ایسی ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی کرے، وہ ہر گھر کا ہر شخص کرے، گھر کا ایک شخص کر لے تو کافی ہے، گلی کا ایک شخص کر لے تو بھی کافی ہے، پورے محلے کا کوئی اگر کر لے تو بھی کافی ہے۔ تو اس طریقے سے اس میں بھی یہ کہ اس میں دنیاوی باتیں نہیں کرنی چاہیے، میاں بیوی کے تعلقات اس میں نہیں ہونے چاہیے، تو یہ ساری چیزیں اس میں بھی بتا دی گئی کہ اعتکاف میں پھر اس میں یہ ساری چیزیں، اور اس کی مدت بھی کیا ہے، اس دن میں رمضان کے آخری عشرے کی صورت میں 9 یا 10 دن کے اعتکاف کرتے تھے۔ ایک دفعہ جب اعتکاف کے لیے اپنے خیمے کی طرف گئے تو دیکھا آپ کی کئی بیویوں نے بھی مسجد نبوی میں اعتکاف کے لیے خیمے لگائے رکھے ہیں، تو آپ نے یہ دیکھ کر فرمایا ان بیویوں نے یہ حسن نیت کی بنا پر نہیں کیا، بلکہ ایک دوسرے سے رقابت سے کیا، کہ آپ کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی ان کو، تو ان کے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے خیمے اٹھوا دیے، کہ وہ سب چاہ رہے تھے کہ انہوں نے کیا تو ہم بھی کریں گے، انہوں نے کیا تو ہم بھی کریں گے۔ تو یہ رمضان کا آخری عشرہ تھا، اور آپ نے اس سال رمضان میں اعتکاف نہیں کیا بلکہ عید کے بعد شوال میں کر لیا۔ ایک بار ایسا بھی ہوا کہ آپ نے شوال میں اعتکاف کر لیا، لیکن ہمارے پاس اعتکاف کا کانسیپٹ صرف رمضان میں ہی آتا ہے۔ تو اعتکاف بھی کیا ہے، ہمیں یہاں سے یہ پتا چلتا ہے کہ اعتکاف صرف گھروں میں نہیں بلکہ مسجدوں میں ہے۔ اب یہاں پر ہمارے پاس انڈیا میں اور پاکستان میں بہت کم جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ عورتوں کے لیے بھی اعتکاف کا انتظام ہوتا ہے، بلکہ سعودی عربیہ میں بہت ساری مساجد میں عورتوں کے لیے الگ سے انتظام ہوتا ہے، پردے کے ساتھ انتظام ہوتا ہے کہ وہاں پر جا کے انسان اعتکاف کر سکتا ہے۔ تو اس کے علاوہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اپنی عبادتوں میں ہم مصروف ہو جائیں، عصر سے مغرب ہم عبادتوں میں بیٹھ جائیں، ضروری نہیں ہے کہ اعتکاف ہی کیا جائے، ہمارا مقصد تو کیا ہے، عبادت کرنا ہے۔ تو اس میں عبادت کے لیے کیا کرنا، ضروری نہیں ہے کہ وہ 10 دن بیٹھیں، یا عورتوں کے لیے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ گھر کے کام کاج چھوڑ کر بیٹھیں، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے فرض بھی نہیں کیا اس کو کہ سب نے کرنا ہی کرنا ہے۔ اب یہ اگر فرض کر دیتا اللہ تعالیٰ تو یہ کتنا مشکل ہو جاتا کہ عورت گھر کے کام کاج کیسے کرتی، بچوں کو کیسے دیکھتی، اس کو روزے کے ساتھ ساتھ باقی سارے کام بھی کرنے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نہیں رکھی ہیں، اس کا کیا ہے، ایک بنا دیا، اگر کرو تو اچھی بات ہے، نہیں کرو تو کوئی اس میں گناہ نہیں ہے۔ تو اگر جتنی ہم آسانی سے ہم نیکیاں کر سکتے ہیں تو اتنی آسانی سے ہم کر لیں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کوئی سختی نہیں بنائی ہے، اور اسپیشلی عورتوں کے لیے وہ سختیاں نہیں بنائی ہے، جو مرد کر سکتے ہیں وہ عورتیں نہیں کر سکتی۔ اب مرد جا کے مسجدوں میں بیٹھ سکتے ہیں، 10 دن بھی بیٹھ سکتے ہیں، اب جن کی جاب سے سی فلیکسیبل ہے وہ بیٹھ سکتے ہیں، تو ان کے لیے ہے آسانی، لیکن عورتیں اگر گھروں سے چلے جائے تو یہ ذرا مشکل ہو جائے گا، گھر کے کام کاج سارا جو ہے وہ سارا کا سارا ڈھپ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی جو حدیں ہیں اس کو پار نہ کرو، اس کو توڑو مت، اور اس کی جو گناہ کے کام ہے اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اور اسی انداز سے اللہ تعالیٰ اپنے احکام کھول کھول کر لوگوں کو بیان کرتا ہے۔ بیانہ کیا ہے، بیان کرنے سے، کہ کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ کھول کھول کر بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، اور تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ، اور تم نہ کھاؤ مال، بینکم آپس میں، بالباطلی باطل طریقے سے، وَتُدْلُوا بِهَا، اور نہ اسے پہنچاؤ حکام کے پاس، اور تم نہ لے جاؤ، تدلو، اور تم نہ لے جاؤ بہا اس کو، الی الحکام حاکموں کی طرف، لتاکلوا تاکہ تم کھاؤ، فریقاً کچھ حصہ، من اموال الناس لوگوں کے مالوں سے، بالاثمی گناہوں کے ساتھ، وانتم تعلمون حالانکہ تم جانتے ہو۔ اب یہاں پر ایک دیکھیں کہ ایک کے بعد ایک ہمیں احکامات
آ رہے ہیں کہ کیا-کیا ہمیں کرنا ہے، کیا-کیا ہمیں نہیں کرنا ہے۔ غلط طریقے سے، باطل طریقوں سے مال کھانے کی کیا-کیا صورتیں ہو سکتی ہیں کہ دوسروں کا مال ہضم کرنے کی، جیسے چوری چوری ہے، خیانت ہے، دغا بازی ہے، ڈاکہ ہے، جوا ہے، سود ہے، تمام ناجائز قسم کی تجارتیں ہیں، بزنس ہیں، سودے بازیاں ہیں، اور اس آیت میں بالخصوص ناجائز طریقے کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ اس کی ایک عام صورت تو یہ ہے کہ رشوت، حاکم کو رشوت دے کر اپنے مقدمے اپنے حق میں کرانا، یعنی کہ یہ یہاں پر الی الحکام وتدلو بها الی الحکام سے کیا مراد ہے کہ تم پیسے کھلا کے، حاکموں کو پیسے کھلا کے، اوپر بڑی بڑی جگہوں پر جن کے پاس پیسہ ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، پیسے کھلا کھلا کر اپنے کام نکال لیتے ہیں، اور اس میں جو دوسرا گروپ ہوتا ہے، جو دوسرا فرقہ ہوتا ہے، وہ مجبور ہوتا ہے، ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے کام نکالے۔ تو یہاں پر ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ تم غلط طریقے سے حکام تک پیسہ مت پہنچاؤ، یعنی کہ رشوت دینے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ جہاں پر رشوت لینے سے منع کیا گیا تو رشوت دینے سے بھی منع کیا گیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر کام رشوت دے کر ہی ہوتے ہیں۔ اگر بچوں کو ایڈمیشن کروانا ہے آپ کو رشوت دینی پڑے گی، کہیں آپ کو جاب لگوانا ہے آپ کو رشوت دینی پڑے گی، بچوں کے اسکولس میں ایڈمیشن کروانا ہے آپ کو ایڈمیشن کے لیے آپ کہیں نہ کہیں آپ کو رشوت کھلانی پڑے گی، کہیں آپ کو آفیسز میں کام نکالنے ہیں آپ کو رشوت دینی پڑے گی۔ تو یہاں پر رشوت دینے سے منع کیا گیا ہے کہ اپنے مقدمے اپنے حق میں کرا لیں گے۔ وہ کئی جگہ پہ عدالتوں میں جب مقدمے ہوتے ہیں، چاہے وراثت کے ہوں، چاہے مارا ماری کے ہوں، قاتل مقتول کے ہوں، کوئی بھی ہوں، تو اس میں اگر یہ پیسے کھلا کے، حکام کو پیسے کھلا کر اگر اپنی طرف سے فیصلہ کروا رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ یہ گناہ کے کام ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سب مال غلط طریقوں سے ایک دوسرے کو آگے مت پہنچاؤ، حقیقت حال تمہیں معلوم ہے، حالانکہ فریقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو کہ یہ غلط ہے۔ یعنی کہ انسان کو پتا ہے کہ کئی بار انسان یہ ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کی اچھی لائف کی خاطر، اچھے سٹیٹس کی خاطر، اپنے بچوں کو ایک اچھا ہائی سٹیٹس دینے کی خاطر، ان کو اچھے اچھے اسکولوں میں، اچھے کالجز میں پڑھانے کی خاطر رشوت لے بھی لیتا ہے، رشوت دے بھی دیتا ہے۔ وہ انسان، ایک اکیلا انسان گھر کا جو باپ ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، اپنے گھر والوں کی نیڈز پوری کرنے کے لیے، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے وہ کیسے بھی، کہاں سے بھی غلط طریقوں سے پیسہ لے کر آ جاتا ہے۔ اور دیکھیں کہ بچے انجوائے کر رہے ہیں، بچے عیش کر رہے ہیں، بچے اچھے اچھے اسکولوں میں، اچھے اچھے کالجز میں پڑھ رہے ہیں، اور اس کے پیچھے کیا ہے، وہ ایک شخص گناہ گار ہو رہا ہے۔ کتنی بری بات ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہ میں ڈال رہا ہے، اور گناہ میں ڈال کے تو وہ ساروں کو خوشیاں دے رہا ہے۔ بیوی کی نیڈز اتنی ہیں، اس کو ہائی لیول، ہائی سٹیٹس چاہیے، گھر میں ہر چیز چاہیے، بڑا گھر چاہیے، بڑی گاڑی چاہیے، بچوں کو ہر چیز چاہیے۔ آج کل تو سب کے ہو گیا کہ بچوں کو بھی اچھے اچھے فون چاہیے، جو فون چل رہا ہے وہ چاہیے، اچھی اچھی گاڑیاں چاہیے، سب کو گھر بڑے بڑے گھر چاہیے، اچھے اچھے کالجز میں پڑھنا ہے، بڑے بڑے نامور کالجز میں پڑھنا ہے، برانڈز کی چیزیں استعمال کرنا ہے۔ بیچارہ ایک انسان اب اگر اچھے حلال طریقے سے کمائے تو وہ اتنا پیسہ کہاں سے لائے؟ تو پھر وہ کیا کرتا ہے، غلط طریقوں سے کماتا ہے، کبھی رشوت دے دیتا ہے، کبھی رشوت لے لیتا ہے تاکہ وہ اپنے گھر کے لوگوں کی ضروریات پوری کرے۔ وہ اکیلا بیچارہ کما کما کے تو اتنی زیادہ حلال طریقے سے جب انسان کماتا ہے تو اتنا زیادہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک غلط طریقوں سے انسان کماتا ہے تب وہ ایسی چیزیں بنا سکتا ہے، ایکسٹرا جو چیزیں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو کہ حقیقت کیا ہے، تم جانتے ہو، اس کے باوجود تم غلط کام کر رہے ہو، تو یہ بہت غلط بات ہے، اس سے تم بچو۔ یسألونک عن الأحلہ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں نئے چاند کے بارے میں۔ احلہ چاند کو، ہلال کو کہتے ہیں، ہلال چاند کو کہتے ہیں، چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل ہی مواقیت، آپ کہہ دیجئے کہ یہ اوقات ہیں مقرر کیے ہوئے، للناس ہی لوگوں کے لیے، والحج اور حج کے لیے، ولیس البر اور نہیں ہے نیکی کہ تم آؤ۔ اب یہاں پر نئے چاند کے بارے میں سوال ہو رہا ہے کہ لوگوں نے پوچھا کہ چاند کیسے گھٹتا بڑھتا ہے، اس کی شکلیں کیوں بدلتی ہے رہتی ہیں۔ تو یہ سوال ایک پیچیدہ مسئلہ تھا۔ اب پہلے کے زمانے میں تو اتنا علم بھی نہیں تھا، کہ عام آدمی کی ذہنی سطح سے بلند تھا یہ ساری چیزیں، کہ ہائی لیول کی بات ہے کہ انسان کم تعلیم یافتہ ہوتے تھے تو ان کو یہ پتا نہیں چل رہا تھا کہ یہ چاند کیوں کم ہوتا ہے، کیوں بڑھتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انسانی عملی زندگی میں اور ہدایت سے اس کا کیا تعلق ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں بتا دیا کہ جس کا تعلق انسانی ہدایت اور عملی زندگی سے یہ تھا، اور فرمایا کہ یہ تمہارے لیے قدرتی جنتری ہے،
کہ تم ان اشکال قمر کے جو چاند کی جو شکلیں ہیں، اس کی وجہ سے تم حج کے اوقات بھی معلوم کر سکتے ہو۔ پھر رمضان کب آ رہا ہے، کب چاند دیکھ کر ہم روزے سٹارٹ کرتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے شرعی احکام کا تعلق دن کے اوقات سے ہوا، اس کا تعلق سورج سے ہوگا، یعنی کہ سورج کب نکل رہا ہے، کب ڈوب رہا ہے، تو ہم روزہ اسی نمازوں کے اوقات اور روزے کے سحری کے افطاری کے اوقات ہم اسی سے پتہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دنوں کا شمار سورج سے تعلق رکھتا ہے، مگر جب یہ مدت ایک مہینہ یا ایک مہینے سے زائد ہو تو مدت کا شمار چاند کے حساب سے بھی ہوگا۔ مثلاً رمضان کے جو دن ہیں 29 ہیں یا 30 ہیں، اب بیوہ ہے یا متعلقہ ہے، جن کی طلاق ہو گئی، ان کی جو عدت ہے، وہ اس کو بھی چاند کی ڈیٹ سے کاؤنٹنگ کرنا چاہیے۔ پھر اسی طریقے سے حمل کی مدت ہے، رضاعت ہے، دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ بھی چاند کی تاریخوں سے کی جاتی ہے۔ اب پہلے کے زمانے میں تو یہ کیلنڈر تھے ہی نہیں نا، تو اسی سے سارا کچھ حساب کتاب چلتا تھا۔ پھر زکوٰۃ کا حساب بھی قمری سال سے کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ حقیقی اور قدرتی جو بھی ہے، یہ ساری جو قمری جو ہے کیلنڈر ہے، تو اس سے یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ چاند کا بڑھنا اور گھٹنا دیکھیے کہ ساری چیزوں کو اس سے ہمیں کتنا علم ہو رہا ہے۔ تو حج کے اوقات، وہ شوال، ذی الحج کے 10 دن، یہ ساری چیزیں کیا ہے ہمیں پتہ چل رہی ہیں کہ یہ چاند کے گھٹنے اور بڑھنے سے اس کی ڈیٹس کا ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کب 1 تاریخ ہے، کب 15 تاریخ ہے، کہ یہ لوگ چاند کو دیکھ کر تو سارا کچھ سمجھ جاتے تھے۔ پھر آگے آ رہا ہے وَلَيْسَ الْبِرُّ، نہیں ہے نیکی بِأَن تَأْتُوا، کہ تم آؤ، بِأَن تَأْتُوا، کہ تم آؤ، بیوتا، اپنے گھروں میں، من ظہورها، ان کے پیچھے کی طرف سے، ان کے پچھواڑوں کی طرف سے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ، اور نیکی تو یہ ہے، من اتقى، جو پرہیزگار ہے، اور وَأْتُوا الْبُيُوتَ، اور تم آؤ اپنے گھروں میں، من ابوابها، ان کے دروازوں سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تم ڈرو اللہ سے، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، شاید کہ تم فلاح پاؤ۔ اب یہاں سے حج کے تعلق سے ایک نیا ٹاپک آ رہا ہے کہ جاہلیت کے دور میں ایک دستور یہ تھا کہ حج کا احرام باندھنے کے بعد اگر کسی کو گھر آنے کی ضرورت پیش آتی تو وہ کیا کرتے تھے، اس طرح حج سے واپسی کے بعد تو یہ لوگ واپس گھر کے دروازے سے ہی آتے تھے، لیکن اگر بیچ میں آنا پڑتا تو گھر کے دروازے کے بجائے پچھواڑے سے آتے تھے، یعنی کہ دیوار کے اوپر سے آتے تھے، پچھلی دیوار میں سے یا کھڑکی میں سے داخل ہوتے تھے، تو اور سے اس کو نیکی کا کام سمجھتے تھے وہ۔ تو اس آیت سے انصاری لوگوں کے حق میں نازل ہوئی کہ جب حج کر کے واپس آتے تو دروازوں سے نہ آتے بلکہ پچھواڑے سے آتے۔ تو ایک دفعہ ایک انصاری دروازے سے اندر آیا تو سب اسے لعنت ملامت کرنے لگے، تب یہ آیت اتری کہ کسی بات کو نیکی سمجھ کر دین میں داخل کر دینا یہ ممنوع ہے، یہ بدعات میں شامل ہے۔ اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی بہت ساری بدعات ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں شامل ہو چکی ہیں کہ جس کو ہم نیکی سمجھتے ہیں اور وہ نیکی ہوتی نہیں ہے، اس کو ہم نیکی سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ تم اپنے گھروں سے، یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں کے پچھواڑے سے آؤ، بلکہ تم تقوی کیا ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تقوی یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ، وَقَاتِلُوا، اور تم لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، الذین، ان لوگوں سے، یقاتلونکم، جو تم سے لڑتے ہیں، ولا تعتدوا، اور نہ تم زیادتی کرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یحب المعتدین، نہیں پسند کرتا زیادتی کرنے والوں کو۔ اب یہاں پر جنگ کے آداب ہمیں بتائے جا رہے ہیں کہ مکے میں مسلمانوں کو مخالفین پر ظلم اور ستم کرنے پر صبر کرنے کی ہدایت دی جا رہی تھی نا، کہ ان کو کہا گیا تھا کہ ابھی اپنے ہاتھ روکے رکھو۔ پھر مدینہ جب آئے تو جب مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی ریاست قائم ہو گئی تو مسلمانوں کو لڑائی کی اجازت مل گئی۔ تو اس سلسلے میں پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ سورہ حج میں نازل ہوئی تھی، اور اس کے بعد جن لوگوں نے سے لڑائی کی جاتی رہی اب انہیں بھی لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے، کیونکہ ان پر ظلم ہوتا رہا اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ مگر ساتھ یہ بھی تاکید کر دی گئی کہ صرف انہی سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، کیونکہ جنگ سے تمہیں کوئی پرسنل وہ نہیں ہونا چاہیے فائدہ۔ اس آیت سے جنگ کی اجازت مل گئی، جنگ کے آداب بھی بتائے گئے، یعنی کہ نہ تو ان لوگوں سے جنگ کرو جو دین حق کی راہ میں نہیں ہے، مطلب ان کو کوئی تمہارے دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو تم ان سے جنگ مت کرو۔ ہاں، جو تمہارے دین میں تم کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تمہارے اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو ایسے لوگوں سے لڑائی کرو، اور نہ لڑائی میں جاہلی طریقے استعمال نہ کرو، یعنی عورتوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو،
ज़ख्मियों पर यानी कि उनके ऊपर हाथ मत उठाओ, दुश्मनी की लाशों का मसला ना करो। मसला करना मतलब क्या करते थे पहले के ज़माने में दुश्मनों की जो लाशें होती थी, उसके नाक कान काट देते थे। यानी कि और ज़्यादा दुश्मनी ऐसे दिल से दुश्मनी जैसे निभा रहे हैं। तो ख़्वाह-मख़्वाह खेतों और मवेशियों को बर्बाद ना करना, ये सारी चीज़ें कैसी थी? दुश्मनी से कर देते थे। तो इनकी अहादीस में ममानियत आई है और यहाँ यानी क़ुव्वत वहाँ इस्तेमाल करो जहाँ ज़रूरत हो और इतनी ही करो जितनी ज़रूरत हो। अब जहाँ भी मौका पेश आए तो तुम इनसे लड़ाई करो और तुम्हारा नज़रिया क्या होना चाहिए कि जिन्हें जैसे इन्होंने इस्लाम लाने की वजह से तुम्हें मक्का से निकाला था, तो तुम भी इनके मुशरिक होने और मुशरिक रहने की वजह से मक्का से निकाल के दम लो। ये अदले-बदले का हिसाब रहेगा। यानी कि इसमें ये है कि ये बताया गया कि कोई बिना किसी रीज़न के पर्सनल रीज़न्स की वजह से लड़ाई नहीं करना, बल्कि अगर वो तुमको लड़ाई पर मजबूर करें, अगर वो तुमको कत्ल करें या फिर तुमको मस्जिद में आने ना दें, तो इसमें क्या करें फिर तुम भी फिर उनको तुम रोक सकते हो। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि और तुम लड़ो अल्लाह से अल्लाह की राह में इन लोगों से जो तुमसे लड़ते हैं और तुम ना ज़्यादती करो, बेशक अल्लाह ताला ज़्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। यानी कि अगर कोई जंग कर रहा है तो तुमको भी क्या करना है, उतना ही लड़ना है जिसने अगर तुमको अब इसमें ज़्यादती से क्या मुराद है, अगर तुम किसने 1 थप्पड़ मारा है तो तुम उसको 1 ही थप्पड़ मार सकते, यानी कि उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। यहाँ पर ज़्यादती करने से मना किया गया है कि अगर कोई है तुम्हारे सामने खड़ा हुआ अगर वो तुमको थोड़ा-सा उसने तुम्हें तकलीफ पहुँचाई, तो तुम्हें ज़रूरी नहीं कि उसको ज़्यादा तकलीफ पहुँचाई जाए। यहाँ पर ये भी एक बात सिखाई जा रही है कि हद से नहीं बढ़ना है, बल्कि अल्लाह ताला हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। आयत नंबर 190 तक रखते हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।